सोवियत विड्रॉल होता है यहाँ से तो और डिसइंटीग्रेशन होती है सोवियत यूनियन को, तो ऐसा लगता था अमेरिका के जो भी ऑब्जेक्टिव थे इस इलाके में वो ख़त्म हो गए थे। 90 की दहाई इतने सख्त ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन बिल्कुल काया पलट गई 9/11 के बाद के। एक पब्लिक परसेप्शन के अलावा जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के इदारों में एंटी अमेरिकनिज्म बहुत बढ़ गई। बाद में पाकिस्तान के रिजर्वेशन ज़रूर थे बाद अटैक्स पे और पे एहतजाज हुआ, लेकिन उसको हम ड्रोन को हम कभी नहीं कह सकते हैं कि जो है वो बुनियाद थी पाकिस्तान और अमेरिका की कशीदगी में। अजीब सी बात है ना कि एक तरफ हम एहतजाज भी कहते थे, जब बैतुल्लाह महसूस मारते थे तो हम खुश भी होते थे और हमारी मर्जी से होता था। पाकिस्तान की जहाँ कन्वर्जेंस के पॉइंट थे वो भी अफगानिस्तान था, जहाँ पर डाइवर्जेंस थी वो भी अफगानिस्तान के हवाले से। ये कहना कि जो भी तब्दीली आती रही सियासी तौर पर वो अमेरिका के हाथ में नहीं, ये चीज़ गलत है। मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड थी। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं जिसके आप कह रहे हैं 75 साल के, तो शुरू से जो है वो हमेशा सिक्योरिटी ड्रिवन रहे। अगर आप 50 की दहाई में देखें तो उस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो उनके जितने दफाई मुआहदे थे अमेरिका के इस इलाके में ख़त्े में, तो उसका सबका मेंबर भी था। तो वो एक लिहाज से जो भी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं उसकी नौइयत ज़्यादातर जो है वो सिक्योरिटी में थी, इसीलिए उसमें अप्स एंड डाउन भी आते रहे। और उसके बाद हमने देखा 50-60 की दहाई तक जो है हमारे ताल्लुकात सपोजिटली बहुत ठीक ठाक थे। फिर 60 की दहाइयों के बाद मिड से 60s के बाद जब ये एम्बार्गो हमारे पे लगा था 65 की वॉर के बाद, तो वो जो है फिर जाके 70 तक जो है वो हमारे ताल्लुकात में एक लिहाज से कशीदगी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक फ्रीज से हो गए थे। ज़िया-उल हक़ फिर जो आए वो तब्दीली इस लिहाज से आई कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उस तब हुई। रशिया ने जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ तो ख़त्े की पूरी हालात तब्दील हो गए और उस वक्त फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की एक नई जो है एक अलायंस पैदा हुआ, और जो इसका मकसद एक म्यूचुअल अगर कह लें तो वो ये था कि सोवियत यूनियन के जो एक्सपेंशन है उसको रोकना था। उस वक्त जो है जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौइयत बहुत ही बदल गई थी, जो 50s में भी नहीं थी। यहाँ पे ताउन की नौइयत बहुत ज़्यादा रही थी और एक उसके दोनों अमाल थे। एक तो ये था कि चूँकि ज़िया-उल हक़ एक मिलिट्री रूलर थे, डिक्टेटर थे, और उसमें जो है उनकी जो है जो मुल्क के अंदर जो क्रेडिबिलिटी थी या जो है तो वो कमज़ोर थी। लेकिन जब ये सूरत हाल तब्दील होती है तो उसकी वजह से इनको एक इस्तेहकाम पहुँचा ज़िया-उल हक़ को, और पाकिस्तान ने यकीन तौर पर अमेरिका का सबसे ज़्यादा कलीदी जो है न सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का, उस वक्त जो चूँकि एक ब्लॉक की लड़ाई थी कम्युनिस्ट वर्सेस फ्री वर्ल्ड जो कहलाती है उसमें, तो उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। एक दो तब्दीली ये थी कि जो आपको माशी तौर पर भी आपको ख़ासी एक मदद मिली, आपको आपकी मिलिट्री जो है वो एक्सपैंड हुई, क्योंकि वो सारा का सारा जो अमेरिकन जो है आपको जो ना सिर्फ अमेरिका को से बल्कि दूसरे ममालिक से भी इमदाद मिली। एक तो इसका असर ये हुआ। दूसरी बात ये थी कि एक और जो फ़र्क पड़ा उस ज़माने में ये था कि चूँकि उसको जहाद के तौर पे पेश किया गया, दोनों तरफ से अमेरिका की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी एक जहाद का नाम दिया गया कि जो है कम्युनिस्ट की जो एक लादीनी क़ुव्वत है उसके ख़िलाफ़ लोगों को मुतहर्रिक किया गया, और उसमें तमाम हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट से भी लोग आए और मुख्तलिफ़ ममालिक से पाकिस्तान के अंदर ख़ुद भी जो है एक मिलिटेंसी पैदा हुई। ज़िया-उल हक़ ने दूसरी बात ये कि उसको इस्तेमाल भी किया अपने अंदरूनी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए, वो क्या। दूसरी बात ये कि फिर इस्लामाइजेशन भी उसी चीज़ की तसलसल में आती है। उस ज़माने में जो है कोई जो इस्लाम का जो है एक लिहाज से जो है एक अमेरिका के लिए भी वही था कि हर चीज़ जो इस्लाम के मुतालिक कहा जाता था कि जो है बुलवर्क अगेंस्ट कम्युनिस्ट इस्लाम इज़ अ बुलवर्क इन द फाइट अगेंस्ट कम्युनिज़म। तो उस लिहाज से जो है वो उस चीज़ को और ज़्यादा तक़वियत भी पहुँची, लेकिन उसके साथ जो है हमारे मुल्क के अंदरूनी तौर पर भी बेतहाशा पड़े। यानी सोवियत यूनियन तो यहाँ से चला गया, डिसइंटीग्रेशन भी होगी, और जैसे ही सोवियत यूनियन यहाँ से इनक़ला होता है अमेरिका का भी जो भी इस खित्ते में जो भी इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो के आ गया। तो जिसको कहते हैं कि अमेरिका जस्ट वॉकड आउट फ्रॉम दिस रीजन, वो हुआ। लेकिन ये कि जो उसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब थे वो बहुत दूररस थे। दूरस्थ ये थे कि जो है यहाँ पे पहली दफ़ा जहादी जो है तंजीमें जो कि बाकायदा स्टेट की
کے پیٹرنیج میں جو ہے کریٹ ہوتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے ایک بہت بڑا افغان جو ریفیوجیز کا تقریباً 3 ملین ریفیوجیز یہاں پہ آئے. اس کے بعد اور ساری چیزیں اس خطے کی جو ہے وہ چونکہ اتنے عامس آ گئے تھے، وہ پاکستان کی جو ہے سوسائٹی کو بھی اس نے کافی تبدیل کیا. تو جو ہے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، یعنی ضیاء الحق نے اس کو اپنے طور پہ بھی استعمال کیا، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں اب تک جو ہے اس کو ہم بھگت رہے ہیں. سوویٹ وڈرال ہوتا ہے یہاں سے تو اور ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے سوویت یونین کو، تو ایسا لگتا تھا امریکہ کے جو ہے جو بھی آبجیکٹیو تھے اس علاقے میں وہ ختم ہو گئے تھے. اور اگر دیکھا ہے تو یہی اگر ڈیفائن کرتی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو. اپس اینڈ ڈاؤن، رولر کوسٹر جس کو کہتے ہیں وہ تھی. اور وہی بات تھی کہ جو ایک لحاظ کلوزسٹ الائی ان 1980، پھر جو 90 کی دہائی جو تھی وہ اس میں جو ہے پاکستان بیکیم دا پیریا اسٹیٹ اینڈ موسٹ سینکشن کنٹری. ہر قسم کے سینکشن لگے ہوئے تھے. تو نیوکلیئر سینکشن بھی آپ پہ لگا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے چیزوں لگی ہوئی تھیں. اور پھر جو ملٹری گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کے جو ہے ڈیموکریسی کی بھی لگی. اس زمانے میں جو ہے یہ بات تھی کہ امریکہ کو میرے خیال جو کنسرن پیدا ہوئے ملیٹنسی کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے، وہ اس وقت ہوئے جب کہ اسامہ بن لادن نے جو حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے ایسٹ افریقہ کے میں جو امریکن ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا کول شپ کے جو جہاں پہ یمن میں عدن میں جو امریکن شپ سے اس پہ اٹیک تھی. اس کے بعد جو ہے یہ فوکس میں امریکہ کے آتے ہیں تقریباً 96 97 98 کے قریب جو ہے جب اسامہ بن لادن یا القاعدہ جو ہے امریکہ کے لیے ایک دہشت گردی کی علامت بن کے آئی. تو اس وقت تھی، لیکن امریکہ کو اس سے علاوہ جو ہے کوئی اور مطلب یہاں پہ جو ملیٹنسی کے حوالے سے اس کے حوالے سے امریکہ کو کوئی کنسرن نہیں تھے. لیکن کنسرن اس وقت پیدا ہوئے جب براہ راست اسامہ بن لادن یا القاعدہ نے امریکن انٹرسٹ کو جو اٹیک کیا. اس کے بعد جو ہے پھر امریکہ کا ایک لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تشویش ابھر کے آئی، اور پھر پاکستان سے انہوں نے مطلب ایک یاد ہو کہ جب فوراً بعد جو ہے جو ایسٹ افریقہ میں اٹیک ہوا تھا اس کے فوراً بعد یہاں پہ پھر یعنی خوست میں امریکن میسائل اٹیکس بھی ہوئے تھے. تو وہ اس وقت سے تبدیلی آئی تھی. پھر پاکستان کی کوآپریشن بھی چاہیے تھی ان کو، کوشش بھی ہوئی، لیکن اس وقت صورتحال پاکستان کی اور امریکہ کی بہت ہی مختلف تھے. مطلب اس میں کنورجنس کوئی چیز بن کے نہیں آ رہی تھی. اور وہی دیکھتے ہیں کہ طالبان کی ہم حمایت کر رہے تھے، بلکہ سرپرستی کر رہے تھے اس وقت تک. لیکن امریکہ اس وقت تک تو شروع میں تو کوئی اس کو احساس نہیں تھا، لیکن آگے چل کے جب اسامہ بن لادن کی موجودگی وہاں پہ ہوئی، پھر امریکہ نے پھر وہاں پہ ناردرن الائنس یا اس کو دوسرے لوگوں کو بھی سپورٹ کرنا شروع کیا. تو ایک لحاظ سے دیکھیں ڈائیورجنس ایک لحاظ سے بالکل کانٹرڈکٹری پالیسی تھی پاکستان اور امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے. 90 کی دہائی اتنے سخت تعلقات خراب تھے، لیکن بالکل کیا پلٹ گئی جب 9/11 کے بعد جو ہے، یعنی اس وقت پھر پاکستان امریکہ جو ہے وہ یعنی اس کو انویژن کے لیے افغانستان میں القاعدہ کے خلاف اور طالبان کے خلاف، تو پاکستان کے لیے بہت ہی اہم تھا. دوسری دفعہ پاکستان پھر ایک اور یعنی جنگ میں ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کی طور پہ ابھر کے آیا. اس وقت تعلقات بالکل تبدیل ہو گئے، تقریباً وہی تعلقات ہو گئے جو کہ ہم نے 1980 کی دہائی میں دیکھے تھے، بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہو گئے تھے. اور وہ ایک ٹیررزم کی خلاف جنگ اور اس سے پاکستان کا کلیدہ رہا. لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی جو 1980 کی جو ہے تھی. اس میں ایک حد تک کنورجنس تھی، اس میں کوئی بہت زیادہ اختلافات موجود نہیں تھے، مطلب ٹیکٹکس کے حوالے سے یا جس طرح سے ہو رہی تھی. لیکن جو الائنس 2001 کے بعد جو بھر گیا یا 2001 میں ہوا تھا، اس کی نوعیت بہت ہی ایک لحاظ سے جس کی مثال کمی ملتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک حد تک کنورجنس بھی تھی، پاکستان نے کوآپریٹ کیا تھا القاعدہ کے خلاف امریکہ کی کارروائیوں کو. یہاں سے جتنے بھی القاعدہ کے لوگ تھے یہیں سے پکڑے گئے تھے. خالد شیخ محمد بن الشیب جو کہ آرکیٹیکٹ کہلاتے ہیں 9/11 کے، سب یہیں کے سے ہی پکڑے، تقریباً 200 سے 300 قریب القاعدہ کے. تو اس حد تک تو تعاون تھا، لیکن دونوں کے درمیان ایک بہت ہی واضح اختلاف موجود تھا کہ جو افغانستان کے فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ ہے. پاکستان نے شروع سے پوزیشن یہ تھی کہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو. تو ایک لحاظ سے تعلقات جو تھے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوست کی تعلقات بھی تھے، الائز بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک
چیزوں کے جو اختلافات بھی بہت تھے، اسی لیے اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے فری انیمی کا، یعنی ایک وقت میں فرینڈ بھی تھے اور دوسری طرف انیمی بھی تھے، یعنی مختلف حوالے سے. تو یہ پورے 20 سال کی جو ہے وہ اسی طرح سے الائنس چلتا رہا، جس میں کوآپریشن بھی رہی ہے، بتحاشا کوآپریشن رہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر امریکہ ایون اگر ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف بھی تھا طالبان کے حوالے سے، لیکن یہ کہ بہت ساری چیزوں پہ تعاون بھی حاصل رہا تھا، تو وہ چلتا رہا. اب جب 2020 میں جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ پورا فل سائیکل آ گیا. اب پھر سے جو ہے ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں وہ تقریباً وہی ہے جو کہ 1990 کی دہائی میں تھی. دیکھیں یہ پرسیپشن جو ہے میں خیال مختلف اوقات جو نوعیت رہی ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں، اسی میں جو ہے اس کے روٹس موجود تھے، جو کہ ایک لحاظ سے اینٹی امریکن فیلنگ تھی، اور وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے یہ 1990 کی دہائی میں، کہ 90 میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بالکل ایک 180 ڈگری کا فرق آیا تھا. تو بعد میں امریکنس کے آفیشیل نے اس کو مانا بھی تھا کہ جس طرح سے ہم واپس چلے گئے وہاں سے اس کے اثرات تھے. اچھا اس میں سب سے بڑا فرق ہوا تھا کہ ایک پبلک پرسیپشن کے علاوہ جو خاص طور پہ سیکیورٹی اداروں میں اینٹی امریکنزم بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جیسے ایک لحاظ سے بٹریل ہوئی ہے، اور مطلب یہ کہ جو ہمارے دوست تھے اور ہمارے جو ہیں اب بالکل ہی ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور سینکشن لگ گیا، بجائے اس کے یہ دیکھتے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ایک اپنے انٹرسٹ میں دوستی ہوتی ہے. تو لیکن ہمارے تو وہ 90 کی دہائی میں بہت شدید ہوا تھا، اور اس کے اثرات جو ہے 2001 کے بعد بھی رہے، کیونکہ جب مشرف نے جب فیصلہ کیا تھا تو مطلب سب سے زیادہ جو اندر اس کو مشکل ہوئی تھی اس چیز کو منوانے میں کہ تعاون میں امریکہ کے، وہ فوج کے اندر سے ہوئی تھی. اور خیر وہ پھر ایسی صورتحال تھی جس میں چوائسز بہت کم رہ گئے تھے، اور خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے کہ اگر ہم پاکستان تعاون نہیں کرتا ہے تو پھر وہ امریکہ کو بھارت کے اڈے استعمال کر کے پھر ہمارے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر تھا. لیکن تو اس میں یہ امریکن کی انٹری جو نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے. اور پھر آبویسلی بہت سارے پھر جب افغانستان میں حالت خراب ہوتی چلی گئی تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے پھر امریکہ ہی پہ عائد ہوتی تھی. تو یہ اس کے تھے. لیکن امریکہ کی پالیسی جو تھی اور پاکستان کی دو تھے. جب پاکستان جب اتحاد کرتا بھی تھا امریکہ سے تو اس کا آبجیکٹو ایک حد تک یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دفاع کو مستحکم کرے اگینسٹ انڈیا، جبکہ امریکہ کے تعلقات کی نوعیت پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے، جو کہ اس کی جنگ بھی تھی. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں ٹیررزم جب آتی تو ہماری بھی جنگ ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے افغانستان وغیرہ میں جتنی بھی جنگ تھی وہ تو امریکہ ہی کے لیے تھی نا. تو اس میں جو ہے پھر وہی یہ کشمکش رہتی تھی، اور اسی کا اظہار مختلف اوقات میں ہوتا رہا تھا. اور جب بھی یعنی بات آتی تھی تو پہلے ہمارے نزدیک آبجیکٹو یہ تھی کہ انڈیا کے حوالے سے ہم انڈیا سینٹرک ہماری پالیسی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہے یہ ایک کلیش بھی بن کے آیا. افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہم طالبان کی ایک حد تک جو ہے، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایکٹیو سپورٹ تو نہیں تھی، لیکن مطلب یہ کہ ایک حد تک جو ہے جو تعاون بعض دفعہ ہو جاتا ہے یہاں پہ سارے یہاں پہ ان کے لیڈر سے، اس کی وجہ بھی انڈیا کی تھی. مطلب جب میں یہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت اس سال ختم ہوتی ہے تو ہندوستان کا جو اثر نفوذ وہاں بڑھنا شروع ہوا. اور سب سے بڑی وجہ جو تھی پاکستان کے اپارٹ فرام ادر ریزن، طالبان کے ساتھ جو ہے جو ان کے تعلقات کی نوعیت تھی، اس میں بنیادی اور کلیدی جو چیز تھی وہ انڈیا کے جو ہے بڑھتا ہوا وہاں پہ افغانستان میں اثر نفوذ رہا تھا، اور بہت زیادہ گہرا تھا. مطلب یہ کہ افغانستان میں جو یعنی پہلا جو ہے جو کسی ملک کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی کی تھی 2011 میں، تو اس کے بعد تو بالکل ہی جو ہے تو پاکستان کے اندر پاکستان میں ایک تھا ہمیشہ سے کہ ٹو فرنٹ، ایک جو ان کو ایک ڈینجر نظر آتا تھا کہ ایسٹرن فرنٹ اینڈ ویسٹرن فرنٹ دونوں جو ہے آپ کے جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے وہ ٹینشن اور یا ہاسٹائل ریجن کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہندوستان کا فیکٹر ہمیشہ تعلقات میں ایک نمایاں حیثیت رہی ہے. جب بھی ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا تو ہمارے ایک مالی جو صورتحال تھی اس میں ایک تعاون رہا ہے. اور سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پہ جو امریکہ کے ساتھ پوری تاریخ جو رہی ہے، جیسے میں نے کہا نا سیکیورٹی ڈریون تھی، تو اس کے نتیجے میں زیادہ تر جو جیسے پینٹاگن اور پھر پنڈی کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ ایک کرکس آف دا یہ تعلقات کی نوعیت تھی، یعنی اس کی بنیاد پوری سیکیورٹی پہ تھی. تو اس لحاظ سے ان کا تعاون یہاں سے ہی شروع ہوتا تھا، CIA کا، اور یہ تمام چیزیں رہی. تو اس میں یعنی یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں کے جب بھی دیکھیں
کہ عجیب اتفاق ہے، یہ اتفاق کہہ لیجیے یا کہ وہ جو ہے کبھی بھی امریکا اور پاکستان کی تعاون رہا ہے جس بھی عرصے میں، اس وقت پاکستان میں ملٹری حکومتیں ہی رہی، چاہے وہ آپ 1956 کی بات دیکھ لیں، اس کا ایوب خان کا زمانہ تھا، دوسری وہاں تھی، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا تھا، پھر 2001 میں پھر مشرف کا جو ہے رہا، تو اس لحاظ سے اس چیز کو رہی ہے۔ اور میرا خیال یہ کہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ جو ہے امریکہ کی پالیسی میں بھی تبدیلی آتی رہی، یعنی آپ پہلے دیکھیں، اور اس کی بھی نوعیت جو ہے جو جنرل جیو پالیٹکس میں تبدیلی آتی رہی۔ پہلے امریکہ جو ہے کافی حد تک ایک کشمیر کے مسئلے پہ سمپتھائز کرتا تھا پاکستان کی پوزیشن پہ، لیکن آہستہ آہستہ جو تبدیلیاں آتی رہیں اور پھر اور بھی فیکٹرز جو ابھر کے ریجنل جو جیو پالیٹکس میں آئے، اس کی وجہ سے اب امریکہ کا جو ایک لحاظ سے ہینڈس آف کی سچویشن تھی۔ تو یہ ضرور ہے کہ مذاکرات کو وہاں پہ انکریج کیا گیا، لیکن ناٹ ایکچولی ان دا وے کہ امریکہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے۔ پاکستان چاہتا بھی تھا، لیکن امریکہ اور سب کو پتہ تھا کہ انڈیا کبھی بھی کسی بھی ثالثی کو قبول نہیں کرے گا، تو ایک لوک وارم سا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب 2000 ہم آپ دیکھتے ہیں پچھلے 7-8 سال میں اس کی نوعیت بہت تبدیل ہو گئی ہے، مطلب کشمیر پہ بھی ایک لحاظ سے جو ہے بہت امریکہ کی پوزیشن کبھی تبدیل ہوئی ہے، مطلب یعنی بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اس کے جو اسٹیٹس کو ہے اسی کو رہنا چاہیے۔ 80 کی دہائی میں یا اس سے پہلے بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو امریکن اوور آل اسٹریٹجی تھی، ان کا اس وقت جو ہے جو کانٹرڈکشن تھا یا مین کانفلکٹ جو من کا تھا وہ کمیونسٹ بلاک کے ساتھ تھا۔ تو اسلام جو ہے یا جو اس قسم کی تنظیمیں تھیں جہاں پہ بھی، چاہے پاکستان کی صرف بات نہیں ہے، مصر کے اندر جو اخوان المسلمین ہے یا اس قسم کی جو تنظیمیں تھیں، ان کی لحاظ سے امریکہ کو تعاون حاصل رہا ہے۔ یہاں بھی یہی تھا، 80 کی دہائی میں جو ہے ان کی جو ہے جو چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو جو کہ افغانستان میں لڑائی کر رہے تھے، تو وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو برنسکین ہے یہاں پہ جہاد کا نعرہ جو تورخم پہ لگایا تھا، تو یہ اس وقت تو ان کے الائز تھے۔ جو رائٹ ونگ اسلامک پارٹیز جو تھیں وہ امریکہ کی جو گلوبل اسٹریٹجی تھی اگینسٹ کمیونسٹ، اس کے ایک الائز تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال یہ کہ سلسلہ رہا تھا۔ پھر اس کا تبدیلی جو آتی ہے وہ جب اس وقت آتی ہے جب القاعدہ کا ایک لحاظ سے وہ شروع ہوتا ہے، اس وقت سے تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ تو اس میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو مذہبی جماعتیں جو اینٹی امریکن پھر ٹرن ہو گئے، پہلے تو سب سے زیادہ تو امریکہ کی حمایت وہی کرتے تھے، ان کی بھی یہی صورتحال تھی کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور جو ہے یہ مطلب جو ہے نا کہ آپ کو کرتے پھر 2001 کے بعد تو بالکل ہی تبدیلی ہو گئی، کیونکہ جو سب سے بڑا جو کانفلکٹ پہلے کانٹرڈکشن جو من کے آتا تھا کمیونسٹ بلاک کے آتا تھا، 2001 کے بعد جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا کانٹرڈکشن اسلامی واٹ از کالڈ اسلامک ملیٹنسی سے بن کے آتا تھا۔ تو وہ پھر اینٹی امریکنزم کی بنیاد یہاں پہ تبدیل ہوئی بالکل، مطلب یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو ان کے پہلے الائز ہوتے تھے وہ جو ہے اب سب سے بڑے ان کے جو ہے مخالف بن کے آئے، چاہے وہ طالبان کے حوالے سے ہو، طالبان کی جنگ سمجھی جاتی تھی کہ اسلامک پارٹیز کے لیے خاص طور پہ وہ ان کی مذہبی لڑائی بن کے آتی تھی اگینسٹ امریکہ۔ تو یہ تمام فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ جو تبدیلی آئی کہ اب سب سے بڑی اینٹی امریکن فورسز جو یہاں کی بن کے آتی ہیں وہ انتہا پسند یہ جو اسلامک پارٹی بن کے۔ امریکہ نے اپنا ایک جو بنایا ہوا پرنسپل کہ جو ہے وہ جمہوریت یعنی فری ورلڈ کا ایک جو کانسیپٹ تھا ڈیموکریٹک، ایک تو لیبل تو لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہو کڈ سرو دیئر سیکیورٹی کنسرنز یا اس کو زیادہ کر، اسی لیے جو ہے زیادہ بہتر تعلقات ہمیشہ ان کے ڈکٹیٹرشپ ہی سے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے لپ سروس بھی ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن سلیکٹیو ہوتی ہے، جہاں پہ اب جو ہے یعنی جیسے حالات تبدیل اب یعنی ڈیموکریسی اگر ان کا جیسے کہتے ہیں نا تو رجیم چینج کی بھی وہاں پہ صورتحال تھی۔ آپ کو مڈل ایسٹ میں جب جنگ کی تھی اس کے خلاف، صدام کے خلاف، تو وہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم جمہوریت کے لیے گئے، جمہوریت کے لیے خیر کبھی نہیں گئے۔ اسی طرح مصر کے اندر دیکھیں جب عرب اسپرنگ ہوتی ہے تو شروع میں تو بڑی اس تعریف کی گئی اس کی، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے تو پھر جو ہے جو وہاں پہ جو حکومت آتی ہے اس کا بھی تعاون حاصل ہوا۔ تو ڈیموکریسی کوئی صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا کہ واقعی جو ہے کیا ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس ان کی پالیسی ڈرائیون تو قطعی غلط ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے کبھی انہوں نے بات کی نہیں کیا۔ اسی طرح سے یہاں پہ جیسے فرض کیجئے کہ مشرف جب پاور میں آیا تھا
تو اس کے سینکشن لگا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ کلنٹن یہاں پہ چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے اور تصویر لینے سے منع کیا تھا کہ مشرف سے ہاتھ ملاتے ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ہے مجھے یاد 2001 کے بعد جو ہے وہ تو مشرف ان کے لیے سب سے عزیز وہ بن گیا، لیکن مشرف کو انہوں نے اس طرح سے ڈمپ نہیں کیا تھا، ان خود مشرف کی اپنی اس کو یہ تھا کہ کوشش ان کی یہی تھی بے نظیر کے ساتھ جو انہوں نے ایک لحاظ سے جو ہے کرنے کی کوشش کی تھی، تھا تو کافی حد تک آگے بھی بڑھی تھی، تو وہ یہی تھا ٹو سیو مشرف اور ٹو اپنے تھے، لیکن جو یہاں پہ اندرونی طور پہ جو تبدیلیاں آتی رہیں اس کے نتیجے میں صورتحال بہت بدل گئی تھی، لیکن پھر بعد میں پھر انہوں نے سوچا کہ پھر یعنی ہوتا نا جیسے کہ اینڈ آ گیا اس کا، تو پھر یہاں پیپلز پارٹی کو سپورٹ ان کو رہی تھی، لیکن تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ بھی لگتا ہے مجھے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہی سارا کچھ کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، امریکہ کے انٹرسٹ ضرور ہوتے ہیں امریکہ جو ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو بھی تبدیلی آتی رہی سیاسی طور پہ وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں، یہ چیز غلط ہے، میرے خیال بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ سی چیز ہوتی ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہاں پہ جو حکومتیں آتی رہیں تو حد میں امریکہ کیا کرتا ہے؟ یعنی یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ جیسے مشرف کی حکومت تھی تو اس کو تقویت دی گئی، یا ضیاء الحق کی شروع میں جو تھی وہ، یا جب تک حلیف تھے اس کو بھی کافی سہارا ملا تھا ان چیزوں، ایک انوائرمنٹ ضرور ہو جاتا ہے جس میں ان کو مدد ملتی ہے، اگر معاشی طور پہ مستحکم ہوتی ہے، سیاسی طور پہ مستحکم ہوتی ہے اور ایک پرو امریکن گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو بھی تبدیلی پاکستان میں سیاسی طور پہ آتی ہے اس میں امریکہ کا آتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کسی بھی تعلقات کو اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں تھوڑی زیادہ عجب ہو جاتی ہے کہ جو دوست ہے تو ہمیشہ کے دوست وہ نہیں ہوتا ہے، جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور جو خطے کے اب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جو پاکستان امریکہ کے تعلقات ہمیشہ جیسے میں نے کہا تھا سیکورٹی اس میں پرزم سے دیکھی جاتی ہے، اب وہ سیکورٹی کے وہ جو ہے وہ کنسرن یہاں پہ اب نہیں ہے، اب جو ہے امریکہ کی جو پالیسی جو ہے اس وقت اس خطے میں دو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل competition with China. That has been the driving force of American policy in Asia. مطلب چائنا کے اس پہ تو اب افغانستان کی جیسے صورتحال میں تبدیلی آئی ہے، لیکن امریکہ کا اس حد تک انٹرسٹ افغانستان میں نہیں ہے، ایک حد تک کنورجن دونوں کا ضرور ہے افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کا کنسرن یہ ہے کہ اگر انسٹیبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ لحاظ جس کو کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کو اسپیس ملتی ہے، پہلے بھی ہم دیکھا جو افغانستان کی صورتحال رہی القاعدہ کا وجود، تو یہ ایک کنسرن پاکستان کا بھی ہے اور امریکہ کا، اس لیے ایک حد تک جو ہے تعاون بھی رہے گا اور تعاون یعنی بات بھی آئے گی، تو ایک تو یہ بات ہوئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہماری چائنا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ امریکہ کے لیے نہیں بن کے آتا، ٹھیک ہے کنسرن ضرور ہیں جب چائنا کے خلاف جو ہے ان کی جو ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے سوویٹ بلاک اور اس زمانے میں چیزیں تھیں یا تو بالکل ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن کنسرن امریکہ کے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اب یہ کہ خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود دیکھتے ہیں ہر جگہ ہر دفعہ جو ہے اس کے کہ ہماری اہمیت کیا ہے جیو اسٹیٹ کی، جس کو کہتے ہیں ایک رینٹیئر اسٹیٹ کے طور پہ ہم جو کیش کرنا چاہتے ہیں، آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس، اور اب جو ہے جو بنیاد اور بہت ساری ہو سکتی ہیں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، ابھی جو ہے وہی کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر دفعہ سیکورٹی کنسرن سے دیکھیں، ہمیں اس وقت امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، سب سے بڑی، اس کی آپ کی ٹریڈ سب سے زیادہ وہاں سے ہے، اور آپ کا پھر ایک بہت بڑا ڈائسپورا وہاں پہ رہتا ہے، تو اب جو ہے یہ جو ایک کہتے ہیں کہ چیزیں اگر آپ ہٹ کے کریں کہ آپ کے ساتھ جہاں پہ تعاون ہو سکتا ہے اس کو کریں، اور اب اپنے قد زیادہ جو ہے جو کرتے ہیں نا کہ ایک خطے کی جو ہے جو بھی کشیدگی میں حصہ لیتے ہیں اس کو بھی کم کرنا پڑے گا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس تعلقات دونوں کے حصے میں ہیں، اس کی جو اب لیکن اس کے پیرامیٹر تبدیل ہو جائیں گے، وہ پیرامیٹر نہیں ہوں گے جو کہ پہلے ہمیں جو 2001 کے بعد ہوئے تھے یا 1980s میں، تو ابھی فی الحال ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جب اس کا اینڈ رزلٹ جو ہوتا ہے اوور آل اس وقت تو آپ کو مدد ملتی ہے، اس کے بعد جو پاکستان کے اندر جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، 1980s کے بعد بھی دیکھا، ابھی بھی دیکھا کہ آپ پھر ایک لحاظ سے ڈپینڈنس بڑھ جاتی ہے آپ کے، اور خود اپنے طور پہ جو آپ کوشش کرنی چاہیے اپنا خطے مضبوط کرنے کے لیے وہ نہیں ہو پاتی ہے، لیکن
تو میرے خیال یہ ہے کہ خود ایک تبدیلی آنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم اپنے دوسرے انٹرسٹ کی بنیاد پہ دیکھیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بھی ایک سبق لینا چاہیے کہ جو ہے اگر یعنی ہم جو سمجھتے ہیں جیو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن یہ دونوں چیز ہوتی ہے. ایک حد تک جو آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ، آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں. تو مطلب اصل چیز یہی بن کے آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں فیوچر امریکہ کے. نہ ہی ہمیں ضرورت ہے ہاسٹائل ریلیشن کی نہیں ہوتی، یا تو ہمارا دو ایکسٹریم چلتے ہیں، یا تو جو ہے بالکل ہی یعنی لگتا ہے کہ ہم یاروں کے یار ہیں، یا دوسری طرف یہ ہے کہ بھئی امریکہ سے بڑا دشمن کوئی ہے ہی نہیں. میرے خیال ہے ان چیزوں کی ہٹ کے جو پالیسی ہونی چاہیے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور بہت سارے نیشنل انٹرسٹ اور بھی ہوتے ہیں، آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک کانفلکٹ کا حصہ بنیں، بجائے اس کے جو ہے وہ ہم کسی اور کی وہ کریں جنگ میں ایک قریب. تو ہمیں اپنی ایک خود مختاری رکھنی چاہیے، اور وہی ایک طریقہ ہے اچھے تعلقات بننے کے لیے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ پوری طرح اس خطے سے چلا جائے گا، لیکن جو اس کے جو زیادہ بڑے انٹرسٹ تھے وہ اس طرح کے نہیں ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ شروع میں جو ڈرون اسٹرائکس ہوئے تھے وہ مشترکہ ہی مطلب پاکستان کی کنسنٹ سے بس میں طے. شروع میں جو مشرف کے زمانے میں جو ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ مطلب جہاں پہ اگر فرض کیے کوئی ایسی چیز ہو، مطلب کوئی ٹارگٹ نظر آتا ہے تو پاکستان کو اطلاع کیا گیا، اور پھر دونوں کے کنسرن سے ہوئے. جتنے بھی مشرف کے زمانے میں 7-8 ہوئے تھے اس قسم کے، جس کے کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ نہیں ہوا تھا. جیسے پہلا ہوا تھا وزیرستان میں، اس کے بعد 2-3 وزیرستان میں ہوئے تھے، اور ایک ڈاما ڈولا میں ہوا تھا. ڈاما ڈولا والا زیادہ کوئی اس پہ بات آئی تھی کیونکہ اس مدرسے کے وہ لوگ جو ہے مرے تھے. لیکن وہ تمام جو اٹیکس جو تھے وہ پاکستان کی اس میں ایک لحاظ سے کنسرن کے ساتھ ہوئے، اور زیادہ جو اس میں وہ تھے یعنی اس وقت تک وہ چیزیں اتنی ابھر کے نہیں آئی تھی جس کو کہتے ہیں اینٹی. اچھا اس کے بعد جو ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس میں بھی شروع میں یہی تھا کہ جو ہے کنسرن کہ یہاں امریکہ نے ٹارگٹ دیکھا، یہاں پہ آتا تھا ہیڈ کوارٹر میں GHQ میں، وہاں سے پھر کلیئرنس ملتی تھی، پھر وہاں سے پشاور سے 2-3 دن کا وقفہ گزر جاتا تھا. ان میں پھر ہوا یہ تھا خاص طور پر اوباما کے زمانے میں کہ جو ہے بہت سارے ٹارگٹ غائب ہو جاتے تھے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی آئی کہ بھئی کہ جو جیسے حقانی نیٹ ورک تھا وہاں پہ وزیرستان میں، کہ اس کے جب ٹارگٹ کے آتا تھا تو جہاں پہ پہلے سے ان کو اطلاع ہو جاتی تھی، تو اس میں پھر ایک تبدیلی آئی تھی. پھر وہاں پہ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وداؤٹ پاکستان کنسنٹ، انہوں نے کہا جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ اٹیک کریں گے. تو کشیدگی ضرور تھی، لیکن اچھا پبلک سطح پہ ٹھیک ہے کچھ سیاسی پارٹیوں نے ایک، اور پاکستان نے کبھی، امریکہ نے کبھی اون نہیں کیا پبلک، ان کی پالیسی یہ تھی کہ اون نہیں کرتے تھے. 2011 کے بعد پہلی دفعہ اون کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ دونوں چیز تھی کہ ایک راستہ مانگی بھی تھی، اور ایک حد تک جو ہے پھر ان کے وہ تھی کہ بغیر پاکستان کی مرضی بھی ہوا تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا. لیکن اس کے پبلک اثرات یہ تھا کہ ایک چیز امریکہ کی طرف سے آئی. ایک تو یہ تھا کہ آن پرنسپل اٹ واز رانگ. دنیا بھر میں یہ قانون تھا، UN کا بھی تھا کہ بھئی کہ آپ کسی شخص کو مار نہیں سکتے ہیں بغیر کسی ٹرائل کے، کہ آپ نے محسوس کیا کہ یہ ٹیررسٹ کارروائی، کیونکہ 2 حصوں میں امریکہ کی پالیسی تھی. ایک وقت تھا جو ٹارگٹ ہے، جو جس کے یعنی ویریفائڈ ٹیررسٹ ہیں ان کو اٹیک کیا جائے، لیکن بعد میں آگے چل کے ایون ہو آر سسپیکٹ آف کیرنگ آؤٹ جو ہے یہ اور پلاننگ ٹو کیری آؤٹ اٹیک، تو وہ پھر اس کی نوعیت بہت بدل گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے تقریباً اگر شروع میں دیکھا 2008 تک اگر 7-8 ہوئے تھے ڈرون، اس کے بعد ریپڈ تبدیلی آتی ہے، اس میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے. تو اس کا ایک پبلک پرسیپشن بھی بنا. لیکن دونوں چیز ہوئی تھی وہاں پہ، کیونکہ ایک لحاظ سے اس علاقے میں جو لوگ طالبان سے تنگ آئے تھے یا ان کے جو القاعدہ سے، تو ان کو نزدیک یہ ٹھیک چیز تھی کہ جو آپ نے نشانہ مارتے تھے ان کو جو ہے اگر نقصان پہنچتا تھا. لیکن ایک پولیٹیکل ایشو ضرور بن کے آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے خاص طور پہ پھر اینٹی امریکنزم بڑھی. 2011 میں جو ہے یہ تو اس کو کہتے ہیں اوباما کی ویپن آف چوائس بن کے آ گئی تھی کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یمن میں بھی بے تحاشا اس کا استعمال ہوا تھا. تو اس کے اپنے گلوبل لیول پہ بھی اثرات تھے، اور یہ پاکستان کی پولیٹیکل اس پہ بھی اثر پڑے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ لحاظ سے کہ جو چاہے ڈیوس کا معاملہ ہو، سلالہ کا معاملہ ہو، اس لحاظ سے وہ جو ہے وہ کبھی بھی وہ جو ہے پوائنٹ آف کانفلکٹ بن کے نہیں آیا تھا. اس میں کشیدگی تھی، بعض پاکستان کے ریزرویشن ضرور تھے بعض اٹیکس پہ، اور اس پہ احتجاج ہوا،
لیکن اس کو ہم ڈرون کو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بنیاد تھی پاکستان اور امریکہ کی کشیدگی دوران۔ وہ ایک مائنس تھا، ایک بعد جو اس طرح کے حملے ہوئے تھے بغیر بتائے ہوئے پاکستان کے، جہاں کولیٹرل ڈیمیج ہوئے تھے، اس میں یقین اس میں ہوا تھا، احتجاج ضرور ہوا تھا۔ اور 2011 میں پہلی دفعہ جو امریکہ نے پبلکلی کلیم کیا کہ ہاں ہم کرتے تھے، اس کے بعد سے تو میرے خیال کوئی اتنا زیادہ ڈرون، عجیب سی بات ہے نا کہ ایک طرف ہم احتجاج بھی کہتے تھے، جب بیت اللہ محسوس مارتے تھے تو ہم خوش بھی ہوتے تھے اور ہماری مرضی سے ہوتا تھا۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہمارے اگر 50 سے دیکھیں تو ٹرننگ پوائنٹ 62 کی چائنا انڈیا وار تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جو سب سے بڑا انڈیا جنگ بھی تو ہمارے سے تعلقات انڈیا کو پھر عام، تو ہمارا جو ایک انڈیا سینٹرک تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ پھر 65 وار میں بھی ایک رہا تھا، لیکن اس میں یہ ضرور ہوا تھا کہ ہماری جو ملٹری امداد تھی وہ بند ہو گئی، دونوں کو امبارگو لگ گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد تعلقات ہمارے اتنے نہیں خراب رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 71 میں جو ہم نے برج کا کام کیا تھا چائنا کے ساتھ، اس میں تعلقات تھے، اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم نے یعنی ایک لحاظ سے بہت زیادہ جو وہ تھی، جیسے پھر اس کے بعد اور بھی تھوڑی سی ہمارے 71 کے بعد جو ہے 2-3 چیزیں اور بھی ابھر کے آئی جو کہ کشیدگی کے باعث بنی تھی۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام سب سے بڑا ایک مسئلہ بن کے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نہیں تھا کہ ہماری کشیدہ تعلقات تھے، وہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے جو ہے 90s میں وہ ہم بالکل جیسے لگتا ہے نا کہ السلام علیکم ہے، ہمارا تعلق ختم ہو گیا، ایک پیسفل ایک حد تک کوآرڈینیشن رہی تھی۔ لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2000 اس میں یہ پورا جو 20 سال کا جو تھا، اس میں ایک مختلف فیزز بھی آتے رہے۔ شروع میں جیسے آیا 2001 کے بعد بہت اچھے تعلقات تھے، 2004 تک ہمارے تعلقات امریکہ سے بہت زیادہ بہتر تھے کیونکہ ہم القاعدہ میں مدد کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے افغانستان میں طالبان کی جو انسرجنسی بڑھتی آتی تھی، پھر ہمارے تعلقات میں تھوڑی سی کشیدگی بھی آتی چلی گئی۔ لیکن 2011 میں جو چیز تھی وہ بہت اہم چیز تھی۔ 2001 میں ایک انفلیکٹنگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، پوائنٹ آف انفلیکشن جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ چیزیں ہوئی تھی، یعنی دراڑ جس کو پڑتی ہے، 2011 اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم رہا ہے، اور دوستی میں جو ایک لحاظ سے ہماری ایک حد تک کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، وہ وہی تین واقعات ہوئے تھے 2011 میں۔ پہلا تو ریمنڈ ڈیوس کا تھا، CIA کے جو ہے اس میں پکڑے گئے تھے، اس کی وجہ سے بہت ہوئے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کا یہاں پہ یک طرفہ کارروائی، لیکن اس میں بھی اور بھی مسئلے، اس میں اتنا زیادہ کشیدگی تو بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں جو کہ وہ نہیں بن کے آتی۔ خالی یہ ضرور تھی کہ لوگوں میں یہ ہوا کہ ہماری سوورنٹی ختم ہو گئی، لیکن کچھ وہاں پہ امریکہ میں اگر زیادہ شور نہیں ہوتا اس مسئلے پہ تو میرے خیال وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن سب سے بڑا جو تبدیلی آئی تھی وہ آئی تھی سلالہ کا جو واقعہ ہوا تھا نومبر 2011 میں۔ دیٹ واز ویری ڈیمیجنگ فار بوتھ۔ تقریباً 7 مہینے تک ہم نے جی راک بند کی ہوئی تھی، جو نیٹو کے سپلائی لائنس تھی، اور وہی تھا کہ اس کے معافی مانگے، پھر اس کے بعد 7 مہینے کا عرصہ لگا۔ لیکن اس کے بعد جو تعلقات ہمارے بنے اس میں پھر سے ری سیٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں کہنے کا یہ کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں تھی، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ضرورت کے مطابق جو ہے ہماری جو ہے وہ رہی تھی اس میں۔ تو یہ تبدیلی ایک اس کی آئی تھی کہ امریکہ کو ہماری تو بھی ضرورت تھی، ہمیں امریکہ کی بھی ایک حد تک ضرورت تھی، لیکن اسٹریٹجک الائن کی کوئی نوعیت بن کے ٹرانزیکشن جس کو کہتے ہیں، ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکٹری ریلیشن شپ تھی، وہ ہماری بن کے آئی تھی، رہے تھے، ہمارا تعاون رہا تھا۔ امریکہ کو ضرورت تھی اس بات کی، ایک تو یہ تھا کہ جب تک امریکن فوجیں تھیں وہاں پہ ہماری ضرورت ایک لاجسٹک سپورٹ کے لیے بہت زیادہ تھی، کیونکہ پہلے جو 7 مہینے جو بن رہا تھا اس میں امریکہ نے کوشش کر کے دیکھ بھی لی تھی کہ ایک لحاظ سینٹرل ایشیا کے تھرو جو ہے وہاں سے سپلائی لائن تھی، جو کہ ان کے لیے بہت مہنگی تھی، بہت اس کے جو ہے لگتے تھے۔ لیکن پھر ایک یہ ضرورت بھی تھی کہ فوج وہاں موجود ہے تو یہاں سے سپلائی تھی، بہت آسان تھی۔ دوسرا ایک اور بھی تھا کہ ایک 2011 میں کے بعد سے ایک ریئلائزیشن تو شروع ہوئی تھی کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے، مطلب ایک تھوڑی سی ریئلائزیشن اس بات کی تھی کہ جو ہے ایک لحاظ سے ملٹری سولوشن نہیں ہے اس کا جو ہے پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے، تو اس میں پاکستان کی بھی ایک اہمیت تھی۔ تو یہ رہا تھا ایک لحاظ سے سم کنورجنس آف انٹرسٹ یا امریکن انٹرسٹ بھی رہا تھا کہ جو ہے افغانستان کی جنگ کے ہی حوالے سے تو پاکستان کی جو تھی جو جس کو کہتے ہیں کہ
جہاں کنورجن کے پوائنٹ تھے وہ بھی افغانستان تھا، جہاں پہ ڈائیورجنس تھی وہ بھی افغانستانی کے حوالے سے